बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। शाद रहें, आबाद रहें वो क़ुलूब व अज़हान, सलामत रहें वो समाअतें वो दहन वो ज़बान, जो हमा वक्त तौसीफ़ व सनाए मुस्तफ़ा में महव और पुरकैफ़ रहते हैं। पुरनूर रहें वो निगाहें जो मलाइका की सुन्नत की पैरवी में हर लम्हा मुतलाशी रहती हैं, मजालिस ज़िक्र रब्ब रहीम के लिए और ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हफ्तावार प्रोग्राम नात ज़िंदगी है में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र मुक़द्दस वो अज़ीम वजीफ़ा है कि जो कोई ज़ाकिर इस वजीफ़े के साथ मुंसलिक हो जाता है, चूँकि अल्लाह करीम ने इस ज़िक्र को रिफ़त अता फ़रमाई है और चूँकि उसने इस ज़िक्र को ख़ुद बुलंद फरमाया और अपने महबूब की खातिर बुलंद फरमाया, लिहाजा जिसको ये तौफ़ीक़ अता होती है कि उसके महबूब करीम का ज़िक्र वो ज़ौक़ और इख़लास के साथ करता है, अल्लाह करीम रिफ़त ज़िक्र मुस्तफ़ा का फ़ैज़ अता करके उसको दुनिया और आखिरत में शोहरतें अता फ़रमा देता है। नाज़रीन, क़ब्ल इसके कि मैं अपने मेहमान का तारुफ़ पेश करूँ, एक हसीन नाम जो नात की कायनात के अंदर एक अछूता था, एक मुनफरिद था, अंदाज़ के एतबार से और उसलूब के एतबार से, कलाम की चॉइस के एतबार से और ग़ल्बा इख़लास का था। आज ज़ाहरी तौर पर वो हम में नहीं है, इस दार फ़ानी से दार बक़ा में कूच कर गए, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में हाज़िर हो गए। मेरी मुराद जनाब खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज की इस खूबसूरत नशिस्त को हम उनके नाम करेंगे और हमारे साथ जो हस्ती और जो शख्सियत मौजूद हैं उनको भी अल्लाह करीम ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत के साथ, उनके ज़िक्र की बरकत के साथ बहुत सारी शोहरतें अता फ़रमाई, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। जहाँ पर वो हसीन लबो लहजे के सना खान हैं, एक मुनफरिद अंदाज़ नात ख़ानी रखते हैं, वहाँ पर आकल इस्लाम के प्यारे नात गो शायर भी हैं और आपके कलम से ऐसे ऐसे कलाम तख्लीक हुए आकल इस्लाम की तौफ़ीक़ के साथ कि जो ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। हमारे एयर वाई क्यू टेलीविज़न के सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और एक ही शख्सियत के अंदर अल्लाह पाक ने बहुत सारी क्वालिटीज़ उनको अता की हुई हैं। मेरी मुराद अलहाज मोहम्मद सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब से है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब नवाज़िश आपकी। आपका शुक्रिया, आपने याद किया। और ARYQ TV तो हमारा घर है और हमेशा नात के हवाले से जब भी यहाँ से कुछ बात करने का मौका मिलता है तो वो हमारी अपनी बात होती है, हमारा अपना ज़िक्र होता है और ख़ुशी होती है हमेशा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, मैं आगाज़ में जो मैंने ये बात की जनाब खालिद हसनैन खालिद साहब के हवाले से, मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस पर एक मुस्तनद गुफ्तगू ली जाए जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब से। सरवर भाई, उसके बाद फिर कलाम लेंगे। ये जो आपका खालिद हसनैन खालिद साहब का अंदाज़ था, ये बड़ा एक जुदागाना उसलूब रखते थे कलाम की चॉइस के हवाले से, पढ़ने के हवाले से, और उनकी ज़िंदगी के अंदर भी उनकी अहमियत से लोग आशना थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दार बक़ा में सफ़र किया है, उसके बाद तो दुनिया ऐसे तड़पी है कि, और न सिर्फ पाकिस्तान में, मैं उस वक़्त अमेरिका में था, कि जैसे ही वो दुनिया से रहलत आपने फरमाई तो दुनिया तड़प उठी। वो क्या ख़ासा था? अफ़ज़ल भाई, हमारे हाँ बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे का, हमारे इस सिनेरियो का, हमारी इस सारी सूरत हाल का, कि यहाँ पे लोगों को किसी को दिल से तस्लीम करने के लिए उसको उसके मरने का इंतज़ार करना पड़ता है।
میں نے ابھی اپنے کالم میں بھی اور مختلف آپ نے جگہوں پہ کالم بھی یہ لکھا ذکر کیا ہے کہ ہم اتنی محبتیں جو ہمارے دل میں ہوتی ہیں یا کسی کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنی اس کی زندگی میں اگر ہم اس جی کو وہ محبت اور وہ عقیدت اور اس کو تسلیم کرنے کی وہ خوج اس کو مرنے کے بعد اپناتے ہیں، جی جی وہ زندگی میں اپنا لیں تو جی، بڑی شاید قابل بندہ فکر جو ہے بات وہ کچھ دن اور جی لے۔ اور خالد بھائی کے لیے بھی یہی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں لوگ ان سے محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، لیکن یہ محبت جو ان کے جانے کے بعد نظر آئی ہے جی ہاں جی ہاں یہ جی، تو زندگی میں نظر نہیں آتی زندگی تھی۔ میں نظر کام آئے، تو ہمارے بجا ہاں فرمایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنا بھی یہ نعت کا ماحول ہے، جتنی بھی نعت کی ہماری کمیونٹی ہے دنیا بھر میں، اس پروگرام کی وساطت سے خالد بھائی نے میں سمجھتا ہوں کہ جا کے اگر ان کے جانے کے بعد بھی ہمارے ضمیر جو ہیں وہ نہ جاگیں جی جی اور ہم نعت کے حوالے سے اپنے آپ کو، یہ زندگی بہت بے اعتبار ہے اور خالد کے جانے کے بعد تو یقین کریں کہ ذہنی اور فکری طور پر میں ابھی بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا۔ اپنے جانے سے پہلے بھی میرا رابطہ جو ہے وہ آخر دم تک اسی طرح سے برقرار رہا، لیکن ہمیں زندگی میں لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کو وہ محبت دینی چاہیے جو ان کے مرنے کے بعد ہمیں اللہ دیتے۔ اکبر۔ سرور بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو اس کارواں کے سالار ہیں ہمارے ڈائریکٹر ظہیر بھائی، ہم نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ ابھی نعت زندگی ہے میں خالد حسنین صاحب تشریف لائیں گے۔ ابھی امریکہ سے آ کر میرے ذہن میں یہ بات بار بار آ رہی تھی، وہ چونکہ وہ تشریف نہیں لائے اس پروگرام میں جب سے مجھے یہ نوکری ملی ہے، تو دیکھیں اللہ کو منظور ایسے تھا۔ اچھا، خالد کی ایک بہت بڑی خوبی تھی، اس کا جو اپنا فن ہے، اس کی اپنے فن کے اوپر جو محنت ہے، نعت کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا، جی 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 وہ اتنا پختہ اور اتنا اس کو اس پہ اعتماد تھا کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب معلوم ہے سب لوگوں کو کہ میڈیا پہ آنے کے لیے لوگ کتنی تگ و دو کرتے جی ہاں ہیں، جی ہاں جی، پروگرام لینے کے لیے کتنے لوگ جو ہیں وہ بالکل پاپڑ ایسے ہی ہے۔ بیلتے ہیں، کتنی خوشامد کرتے ہیں، لیکن خالد کو اپنے فن کے اوپر اتنا یقین تھا کہ وہ صرف اپنے اسی فن کے زور کے اوپر اس نے اتنی محبتیں کمائی ہیں، کوئی اس کے پیچھے کوئی میڈیا کی طاقت نہیں تھی، کوئی اس کے پیچھے لابی نہیں تھی، جی 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 کوئی اس کے پیچھے کوئی گروہ بندی نہیں تھی، وہ صرف اپنے دھن میں مست رہنے والا اور نعت سے اخلاص کے ساتھ محبت کرنے والا۔ اس نے جا کر نعت کے حلقوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ نعت کے ساتھ محبت کریں گے تو جن چیزوں کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں یہ چیزیں آپ کے پیچھے آئیں گی، اللہ لیکن وہ اخلاص بڑا ضروری ہے، وہ پیدا ہوتا بہت مشکل سے ہے۔ اللہ کرے کہ وہ آمین آمین۔ اخلاص، وہ محبت اور اپنے فن کے ساتھ وہ لگن میسر آ جائے تو یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگتے وقت گزار اللہ اکبر دیتے ہیں۔ اللہ، بہت خوبصورت بات سرور صاحب، آپ حمد باری تعالیٰ ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں، پھر اسی موضوع پہ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ میرا جسم چاہے جہاں رہے، تیرا نام ورد زبان رہے، اور تیری یاد میری امان رہے، تیرا ذکر شامل جان رہے، ہو لبوں پہ بس تیری گفتگو، اللہ جل جلالہ، ہو لبوں پہ بس تیری گفتگو، اللہ جل جلالہ۔ سبحان اللہ۔ میری خلوتیں میرا رت جگا، تو
نفس نفس ہے بسا ہوا، نہیں تجھ سے کوئی بھی فاصلہ، میری دھڑکنوں میں تیری صدا، تیری قدرتیں تیری قدرتیں میرے چار سو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، میری ہر طلب میرا مدعا بس تیری ذات سے ہے جڑا ہوا، اور ہے یہ التجا اے میرے خدا، کرے عرض سرور بے نوا، رہے دو جہان میں آبرو، رہے دو جہان میں آبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ سبحان اللہ، خوبصورت کلام شاعر بازبان شاعر۔ ناظرین، آپ نے حمد باری تعالیٰ بہت حسین انداز میں سماعت کی۔ میں سرور بھائی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جو کہ آقا الاسلام کی ثنا گوئی کے حوالے سے، جب تخیل کی پرواز عطا ہوتی ہے اس حوالے سے، تو پہلے آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ایک خوبصورت سا یہ سوال ہوگا سرور بھائی سے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ لوٹتے ہیں۔ میں ناظرین، آپ کا پروگرام نعت زندگی ہے میں، اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب الحاج محمد سرور حسین نقشبندی صاحب۔ اچھا قبلہ، چھوٹا سا اس کا جواب مجھے ضرور دیجئے کہ ماشاءاللہ آپ کے قلم سے بہت سارے خوبصورت کلام تخلیق ہوئے، اور ظاہر اس سے نعت خوانوں کا اور جو باقی شعراء ہیں ان کا فالوئنگ لینے کو جی چاہتا ہے، تو یہ تخیل کی پرواز کیسے عطا ہوتی ہے؟ افضل بھائی، آج تو میری خواہش ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آج ہم خالد بھائی کے حوالے سے جی، وہ ہی تذکرہ بات ساتھ کریں، ہوگا، اس کو میں پھر جوڑوں گا انشاءاللہ میں انشاءاللہ اس حوالے سے۔ اسی پہ ہی رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ذہنی اور فکری طور پہ بالکل آپ یقین کریں کہ اتنا بڑا صدمہ ہے کہ اس سے ابھی تک نکل نہیں پائے۔ بلا شبہ۔ تو تخیل کی جو پرواز ہے شاعری، اور میں بارہا جگہوں پہ یہ ذکر کر چکا ہوں کہ مطالعہ بہت بنیادی چیز ہے پڑھنے کے لیے۔ آپ اگر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، ٹھیک، اور اگر آپ صرف کسی کو دیکھ کے کہ یہ شاعری کر رہا ہے تو مجھے بھی شاعری شروع کر دینی چاہیے، تو اس سے کبھی بھی آپ وہ شاعری جو تقاضا کرتی ہے، جو اب میرے بارے میں شاید سمجھتے ہیں لوگ کہ میں نے ابھی شاید شعر کہنا شروع کر دیا، اور میں اسکول کے زمانے سے مجھے کتابیں جمع کرنے کا شوق تھا، بہت خوب، شاعری کی کتابیں پڑھنا اس وقت سے، اور کالج میں آتے تک جو میری ایک چھوٹی سی لائبریری تھی اس میں جگہ نہیں تھی، اور اس وقت اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ بہت زیادہ کتابیں، وہ اپنی پاکٹ منی سے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے تو کتاب خریدنا ہی سب سے بڑا شوق تھا۔ ہاں، چونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اور پھر اس وقت بھی میں اس لیے کتاب نہیں خریدتا تھا کہ میں نے کوئی شاعری کرنی ہے، ٹھیک ہے، شوق تھا مجھے، شوق تھا۔ تو یہ وہ جو جذب کیا ہوا ہے، کوئی 20-25 سال کا میرا مطالعہ ہے شعر کا، ڈیولپ ہوتے شعر کے ساتھ، اور کبھی یہ سوچ کے نہ کتاب خریدیں کہ اب اس سے میں کوئی پڑھ کے تو شاعر بن جاؤں گا یا شعر شروع کر دوں گا۔ تو یہ جو اخلاص کی ہم بات شروع سے خالد بھائی کے حوالے سے کر رہے ہیں نا، چاہے آپ کا شعر سے تعلق ہو، چاہے آپ کا فن کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہو،
اس سے کچھ چرانے کے لیے آپ کوئی کام نہ کریں کہ میں اس سے چیزیں نکال کے تو خود شروع کر دوں گا، یا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ آ جائے. آپ صرف فن سے محبت کیجئے، پھر فن خود بخود وقت آنے پہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، رنگ آتا ہے. اچھا سرور بھائی، رموز نعت کے حوالے سے خواہ وہ اس کا تعلق لے سر کے ساتھ ہو، خواہ چوائس آف کلام جو سبجیکٹ آف نعت ہے اس حوالے سے ہو، ہم خالد حسنین خالد کو ایک جداگانہ اسلوب اپنائے دیکھتے ہیں. ان کا بڑا بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھا. یعنی اس کی ڈریسنگ دیکھ لیں اس بندے کی، اور اس کے بعد ان کا بات کرنے کا انداز دیکھ لیں، ڈاؤن ٹو ارتھ نظر آتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ مائک پکڑتے تھے اور پڑھتے تھے، کلام اور پھر لے سر، ان رموز کو اگر دیکھیں تو وہ اپنی بلندی پر، اپنی معراج پر نظر آتے تھے، اور بڑا ذوق لیتے تھے ہم. یہ جو میں ابھی آپ کو ذکر کر رہا تھا، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے شاعری کے حوالے سے، تو خالد کی نعت خوانی کے پیچھے بھی بچپن سے وہ چلتا ہوا ذوق شعر کا بہت اعلیٰ ذوق تھا. چونکہ ہم اکٹھے سفر میں برطانیہ میں ہم 1.5 مہینہ ایک کمرے میں اکٹھے رہے ہیں، اور وہاں ہم نے بہت سارے موضوعات پہ بات کی ہے، بہت ساری جہاد پہ، بہت سارے ہمارے کچھ پروجیکٹس تھے جن پہ ہم نے کام کرنا تھا، جو میری وجہ سے تاخیر کا شکار تھے، میرے پی ایچ ڈی کے مقالے کی وجہ سے. تو وہ بہت ذوق تھا اس کے اندر. ایک تو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا، ماشاءاللہ، اس کے بعد مطالعہ کرنا، اس کے بعد بزرگوں کو سننا. ابھی میں نے کالم میں ذکر کیا ہے کہ آپ موجودہ منظرنامے میں فنگر ٹپس پہ بھی ان لوگوں کو نہیں گن سکتے جو کلام دینے والے لوگ ہیں. پوری مارکیٹ میں کلام لینے والے لوگ ہیں. کوئی چیز پڑھیں اور وہ سارے پڑھنا شروع کر دیں گے، اور آپ انگلیوں پہ نہیں گن سکتے ان لوگوں کو کہ جو محنت کرتے ہیں، کلام خود نکالتے ہیں، خود اس کی دھن بناتے ہیں، خود اس کو پڑھتے ہیں. یہ چند لوگ ہیں. کریٹیو نیس جو ہے یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور اس میں چند لوگوں میں خالد کا نام تھا. ٹھیک. اور پھر اس کے اندر اس کی وہ محنت، اس کا ایک پورا سفر، اور پھر دین کے ساتھ اس کا شغف، شعر کے ساتھ اس کا شغف. اساتذہ کو میں نے کالم میں ذکر کیا ہے کہ جس طرح شہد کی مکھی بہت سارے پھولوں کا رس چوستی ہے، لیکن اسے جو شہد نکلتا ہے نا، اس کا ذائقہ کسی کے ساتھ نہیں ملتا. اس نے سب کو سنا ہوا تھا، سب کو پڑھتا تھا، سب کے ساتھ اس کا عقیدت اور محبت کا رشتہ تھا. لیکن جب وہ خود پڑھتا تھا تو اس میں خالد حسنین خالد کا اپنا رنگ تھا، اپنا انداز تھا، اپنا. اور یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ سب سے عقیدت محبت رکھیں، سب کو سنیں، لیکن جب آپ بولیں تو اس میں سے آپ کا اپنا آپ نظر آنا چاہیے. اچھا، یہ بات بڑی مجھے بعض اوقات، میری ملاقات بھی انگلینڈ کے پروگرامز میں ہوئی، یہاں ان کے ساتھ سفر بھی کیا. اب دیکھنے میں سرور بھائی یہ آتا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال بھی یہ بات میں کرنے لگا ہوں کہ ویری نیوٹرلی، کہ جب آپ کے پاس علم کا ذخیرہ آتا ہے، وہ کسی بھی فن کا ہو، یعنی پڑھت کے حوالے سے ہو، موسیقی کا ہو، آپ کے ویسے سبجیکٹیو نالج کا ہو، تو طبیعت کے اندر ایک نفسانیت اور انانیت بھڑکتی ہے. ہم جب اس بندے سے اتنا کلام، اتنی گرہ بندی وہ کرتا تھا، جب سنتے تھے اور اس کے بعد جب بات کرتے تھے، ویری ڈاؤن ٹو ارتھ، اور بڑی سافٹ گفتگو، اور باڈی لینگویج بڑی شائستہ، اور مزاج میں بڑی نرمی. اب یہ میرے خیال میں کوئی نسبت ان کی روحانی اس وجہ سے تھی، ورنہ عام طور پہ یہ چیز برعکس نظر آتی ہے. یہ خوبی تھی. ایسا ہوتا ہے، خالد بھائی کی ایک فطری جو ان کے مزاج کے اندر ایک محبت کا عنصر تھا، وہ اپنی جگہ پہ موجود تھا. لیکن ہمارے ہاں ایک ایسا رویہ پایا جاتا ہے کہ ہم ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہے، کہ آپ باصلاحیت ہوں اور اس کے باوجود آپ اپنے احباب کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ محبت کا اسی طرح سے برقرار اور قائم رہے. یہ بہت بڑی خوبی تھی خالد بھائی کے اندر. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ نے ماحول کے اندر گھس کے اس کو اڈاپٹ کر کے پھر اپنا ڈیلیور کرتے ہیں اپنے فن کو، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیچھے رہ کر کام کرتے ہیں. تو اس طرح کا مزاج اور ماحول ایک فطری آپ کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری طور پر بہت زیادہ ان کو فن بھی اپنے کمال پہ تھا، اور ان کی محبت اور جو ماحول اور عقیدت کے ساتھ ڈوب جانا، ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جانا، گھلنے ملنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر بہت بڑی تھی. آپ ہمارے ناظرین کے لیے کلام عطا کیجیے. آج تو خالد بھائی کے ذکر اور اس کی باتوں سے ہی دل جو ہے وہ نہیں بھر رہا، لیکن بہرحال
مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے، حد ہے، مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے، حد ہے، پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے، حد ہے، پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے، حد ہے، چشم انسان کہاں ایسی بلندی دیکھی، چشم انسان کہاں ایسی بلندی جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے، حد ہے، جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے، حد ہے، حرف تشدید محبت کی علامت ہے یہاں، حرف تشدید محبت کی علامت ہے یہاں، نام میں ان کے جو ایک میم پہ شد ہے، حد ہے، نام میں ان کے جو ایک میم پہ شد ہے، حد ہے، دیکھ کر شان شفاعت کی جھلک ہے عشق کے دل، دیکھ کر شان شفاعت کی جھلک ہے عشق کے دل، ہر طرف شور یہ اٹھے گا کہ حد ہے، حد ہے، پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے، حد ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہاں پر چھوٹی سی بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا، خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز، حرف تشدید، کیا خوبصورت آپ نے اس کا پھر عملی مظاہرہ شعر کے اندر ہے کہ محبت وہاں بھی شد ہے اور محمد وہاں بھی شد ہے۔ تو دیکھیں آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ کے ساتھ شدید محبت ہونی چاہیے، بڑا خوبصورت، سبحان اللہ جی، اللہ کریم آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خیر مقدم ہے ناظرین، آپ کا پروگرام نعت زندگی ہے میں، اور آج اس خوبصورت نشست کی زینت ہیں جناب الحاج محمد سرور حسین نقشبندی صاحب۔ آپ نے بہت خوبصورت
خالد صاحب کے حوالے سے منقبت بھی آپ نے، بلکہ ہم نے وہ اس دوران میں سنی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے، اگر وہ تیت الافر سنانا چاہیں آپ وہ پیش کیجئے، اور پھر آقا علیہ السلام کی نعت پیش کیجئے۔ یہ شاعری نہیں ہے، اور یہ شاعری ہو نہیں سکتی اس طرح سے، یہ میرا وہ دل کے جذبات ہیں جی جو جی جی خالد بھائی کے لیے کہے تھے، اور یہ اس ماحول میں کہے گئے۔ اور میں ان سب دوستوں کو بھی میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس نظم کو سننے کے بعد پہلے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں، اب بھی بہت سارے لوگ کہ جی آپ میرے والد صاحب کے لیے ایک نظم لکھ دیں، اللہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کے لیے لکھ دیں، وہ تو ایک تو یہ نہیں کیفیت لکھا جاتا، جی یہ جی نہیں لکھا جاتا، اور یہ اشعار لکھے ہوئے نہیں ہیں، اور یہ لکھے نہیں وہ جا آپ کا سکتے۔ ایک اخلاص کے ساتھ خالد صاحب کے ساتھ یہ تعلق، آپ ان کی جب محبت، جو اس کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے وہ ان لفظوں میں ہے کہ لے کے جنت میں فرشتے تجھے جائیں خالد، اللہ اکبر، لے کے جنت میں فرشتے تجھے جائیں خالد، آہا میرے آقا تجھے خود جام پلائیں خالد، آہا، میرے آقا تجھے خود جام پلائیں پلائیں خالد، ہو نکیر عین کے لب پر کہ بتا کون ہے یہ، واہ واہ واہ، ہو نکیر عین کے لب پر کہ بتا کون ہے یہ، اور سرکار انہیں تیرا بتائیں خالد، اللہ اکبر، اور سرکار انہیں تیرا بتائیں خالد، خالد، قبر میں نعت سنیں اور نوازیں آقا، آہا، سبحان اللہ، قبر میں نعت سنیں اور اور نوازیں آقا، خود اٹھا کر تجھے سینے سے لگائیں خالد، واہ واہ واہ، خود اٹھا کر تجھے سینے سے لگائیں خالد، ایسی توقیر ملے تجھ کو سرے خلد بری، اللہ اکبر، ایسی توقیر ملے تجھ کو سرے خلد بری، کعب و حسان تجھے پاس بٹھائیں کیا خالد، کہنے، سبحان اللہ، کعب و حسان تجھے پاس بٹھائیں بٹھائیں خالد، مدح سرکار کا وہ نور ہو چہرے پہ تیرے، خلد میں قدسی تجھے دیکھنے آئیں خالد، خلد میں قدسی تجھے دیکھنے آئیں خالد، تیری تسکین پہ معمور ہوں غلمان بہشت، اللہ اکبر، اور حوریں بھی تجھے لوری سنائیں خالد، تیرے بابا تیرے ماتھے پہ تجھے بوسہ دیں، تیرے بابا تیرے ماتھے پہ تجھے بوسہ دیں، باب جنت پہ وہ جب لینے کو آئیں خالد، آہا، سبحان خیر مقدم کو ہو وہاں سارے ثناخواں موجود، خیر مقدم کو ہو وہاں سارے ثناخواں موجود، نعت کی بزم وہاں مل کے سجائیں خالد، سبحان ایک محفل ہو سرے خلد بری آج کی شب، واہ واہ، اور اس بزم میں بس نعت سنائیں خالد، نعت کچھ ایسے پڑھو تم کہ سبھی خلد نشیں، تیری آواز میں آواز ملائیں خالد، کیا تو نے کہنے، دل اہل محبت کے وہ گرمائے ہیں، آہا، عمر بھر تیرے لیے ہوں گی دعائیں خالد، اللہ اکبر، اپنا غم دے کے ہمیں یہ تو بتا کر جاتے، اپنا غم دے کے ہمیں یہ تو بتا کر جاتے، اب تسلی کے لیے کس کو بلائیں خالد، اللہ، تو ابھی بول پڑے گا یہ گماں ہوتا ہے، آہا، تو ابھی بول پڑے گا یہ گماں یہ ہوتا گماں ہوتا ہے، نقش کیسے تیری یادوں کے مٹائیں خالد، حوصلہ کب تھا ابھی ایسی خبر سننے کا، ہائے ہائے، کیسے سرور کو بتا تجھ کو بھلائیں خالد۔ اللہ اکبر، ہمارے دل کے اندر ایک آقا علیہ السلام کے حسین نعت خوان جناب خالد حسنین خالد کے حوالے سے جو جذبات کیفیات ہیں، ان جذبات اور کیفیات کو سمو دیا بڑے خوبصورت انداز میں شاعری میں جناب سرور حسین نقشبندی نے، اللہ کریم آپ کو بڑی برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، میں اختتامی لمحات ہیں ہمارے پروگرام کے، اس بات پر آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر جناب خالد حسنین خالد صاحب فن نعت کے حوالے سے جملہ رموز سے آشنا اور واقفیت رکھتے تھے، وہاں پر دیکھیں آپ جب وہ گرہ بندی کرتے، جب وہ نعت میں لے سر کا استعمال کر کے جگہ کہتے، آپ کبھی ان کی باڈی لینگویج کو نوٹ کریں، ان پر پھر بھی ادب کا اور محبت کا غلبہ رہتا۔ یہ ہمارے ثناخوانوں کے لیے یہ بات بڑی مشعل راہ ہے کہ جب ہم نعت پڑھتے ہیں، ہمارا سٹائل، ہماری باڈی لینگویج، ہمارے ہاتھ ہلانے کا سٹائل، ہمارے چہرے کا سٹائل، اگر اس کی پراپر ڈائریکشن لینی ہے تو پھر جناب خالد حسنین خالد کی نعت خوانی کو سننا چاہیے، تاکہ آقا علیہ السلام کی نعت خوانی ادب میں ڈھل جائے اور پھر ہمارے جو جذبات اور کیفیات ہیں ان پر ادب کا غلبہ ہو۔ اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور آقا علیہ السلام کی شفاعت ان کو نصیب ہو،
حضور کی اہل بیت کی وہ سنگت میں رہیں۔ آخر پہ میں گزارش کروں گا محترم الحاج محمد سرور حسین نقشبندی صاحب کے لیے کلام پیش فرمائیے، اور ناظرین اسی پر میں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جی سرور بھائی۔ میرے آقا میرے مولا اغثنی یا رسول اللہ، میرے آقا میرے مولا اغثنی یا رسول اللہ، کل رحمت کا دروازہ، کل رحمت کا دروازہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ لبوں پر یہ دعائی ہے، پریشان سب خدائی ہے، لبوں پر یہ دعائی ہے، پریشان سب خدائی ہے، کرم کیجے شہ والا، کرم کیجے شہ والا، اغثنی یا رسول اللہ، کرم کیجے شہ والا، اغثنی یا رسول اللہ۔ وسیلہ پنجتن کا آپ کی خدمت میں لایا ہوں، وسیلہ پنجتن کا آپ کی خدمت میں لایا ہوں، تو پھیلے سیدہ زہرا، اغثنی یا رسول اللہ، تو پھیلے سیدہ زہرا، اغثنی یا رسول اللہ۔ کوئی افتاد پڑتی ہے تو سرور غم غلاموں کی، کوئی افتاد پڑتی ہے تو سرور غم غلاموں کی، زباں پر بس یہی آیا، اغثنی یا رسول اللہ، زباں پر بس یہی آیا، اغثنی یا رسول اللہ، تو پھیلے سیدہ زہرا، اغثنی یا رسول اللہ۔